अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी आज क्योंकि ईद का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त तेज़ी से जारी है और काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी हम जानवर मंडी से लेके आए हैं या हमने किसी फार्म से परचेज़ किए हैं, लेकिन अब हमें आगे समझ नहीं आ रही है कि आगे हम इनका क्या करें या किस तरह इनको टीके लगाएं, किस तरह बीमारियों से बचाएं, क्या करें हम इनके साथ। तो ये रिसेंटली एक भाई हैं सिंध से, शायद उन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने मैसेज किए हैं काफ़ी कि जी आप वीडियो बनाएं। मैंने आपकी वीडियोस पहले देखी हैं लेकिन आपने इंजेक्शंस बताए हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रा काइंडली दोबारा वीडियो बनाएं और ज़रा एक्सप्लेन करें सही तरीके के साथ फैटनिंग के जानवरों के हवाले से। तो फैटनिंग के अंदर जो मामला है वो फीड है आपकी सबसे पहले तो, और सबसे पहले बल्कि उससे भी पहले जो इंजेक्शंस हैं वो हम बताते हैं। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप पीपीआर की वैक्सीनेशन वहाँ से करें जहाँ से आप जानवर परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन जब बाज़ औक़ात मंडियों से हम परचेजिंग करते हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम फिर वो पीपीआर की वैक्सीनेशन करें। तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आपके पास इनक्योर 10, एमेवाइकाम और डेक्सामेथासोन, ये 3 इंजेक्शन है। ये मैं स्क्रीन में डाल दूँगा। ये बार हम बताते हैं। ये आपकी पॉकेट के अंदर होने चाहिए। थर्मामीटर आपकी पॉकेट में होना चाहिए। पहले तो आप सबसे पहले अभी एक डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, हम अब वो यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के जो ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के अंदर ये इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स निकल आए थे, उसका हमने प्रैक्टिकली किया है। मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाली कभी किसी वीडियो में मैं वो डाल दूँ। इस वक्त वो नीचे है अवेलेबल, मेरे पास इस वक्त इन हैंड नहीं है, तो नहीं तो मैं वो आपको दिखाता। उससे बहुत आराम से टेम्परेचर नोट हो जाता है। लेकिन थर्मामीटर भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थर्मामीटर भी डिजिटल आए हुए हैं, आप लगाते हैं, तरीका हमने बताया हुआ है। पहले तो आप मार्केट से कोई भी ऐसा जानवर मत परचेज़ करें जिसको 103 104 पे बुखार है। ये आपका फ़र्ज़ है चेक करना। आपके पैसे लग रहे होते हैं, कोई फ्री में आप चीज़ नहीं लेके आ रहे होते, तो ये आपकी ड्यूटी होती है सबसे पहले कि आप चेक करें कि जानवर का थर्मामीटर टेम्परेचर पूरा है कि नहीं। बज़ाहिर जानवर देखने में आपको ठीक लग रहा होता है, लेकिन अगर इंटरनल उसके जरासीम है, कुछ जर्म्स हैं उसके अंदर, पीपीआर का वायरस है या कोई इस तरह के मामलात हैं और इंजेक्शंस के ऊपर जानवर खड़ा हुआ है या उन्होंने इंजेक्शंस लगाए हुए हैं या उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाया पिलाया हुआ है और पेट उसके बाहर निकले हुए हैं, तो इस तरह का जानवर आप परचेज़ मत करें। देखें जानवर को, जानवर की 3 चीज़ों के ऊपर से जानवर की पहचान होती है, वो जो ज़रूरी है। एक जानवर का फेस है, दूसरा जानवर की खाल है और तीसरी जानवर का गोबर है, जो जानवर अपना वेस्ट ज़ाया करता है। 3 चीज़ों के ऊपर जानवर को हमेशा ऑब्ज़र्व किया करें, बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं ये जानवर को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि जानवर की सेहत कैसी है, हेल्थ कैसी है। जानवर सेहतमंद होगा तो आपको परेशानी कम होगी। जितना जानवर आप कमज़ोर लेंगे, वीक जानवर लेंगे, उतनी आपको उसके साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी, उतनी आपको उसके ऊपर लेबर करनी पड़ेगी, उतना आपको उसको संभालना पड़ेगा। जितना सेहतमंद जानवर होगा वो थोड़ी बहुत 19-20 होगी, मौसम की तब्दीली होगी, खुराक की तब्दीली होगी, जगह की तब्दीली होगी, वो कवर कर जाएगा। जितना कमज़ोर जानवर होगा उतना आपके लिए थोड़ा सा दर्द सर बनेगा। तो एक तो फेस के ऊपर आपको जो सबसे पहले चीज़ें हैं उसकी आँख और नोज़, ये 2 चीज़ें आपने कंफर्म ऑब्ज़र्व करनी है। आप ये देखें कि जानवर के नाक से कोई रुआबत तो जारी नहीं हो रही है, कोई ज़ुकाम तो नहीं लगा हुआ उसको, कहीं से नज़ला तो नहीं निकल रहा, आँखों से उसके पानी तो नहीं आ रहा है। ये दो तीन चीज़ें आपने जानवर की फेस रीडिंग करनी है, जो फेस के ऊपर चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है जानवर की स्किन। ये मैं बहुत अहम पॉइंट है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये मंडी से कहीं से भी आप जानवर परचेज़ करें, ये चीज़ें लाजमी ऑब्ज़र्व करें। पहले तो आप थर्मामीटर लगाएं, चेक करें जानवर को, लाजमी चेक करें। नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर उसका मुंह फेस आप चेक करें, देखें कि उसका नाक तो नहीं चल रहा है, ज़ुकाम तो नहीं लगा हुआ, कहीं से उसको कोई फील तो नहीं हो रहा, आँखों में से उसके पानी तो नहीं आ रहा है। ऐसे जानवर को आप सिलेक्ट नहीं करें। उसके बाद आप उसकी चमड़ी देखें, स्किन देखें, उसकी स्किन के ऊपर आप देखें। ये अभी पता नहीं कैमरा इस तरह कैप्चर कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये आप हमारे जानवर देख लें, आपको इनकी स्किन के ऊपर शाइन नज़र आ रही है, चमक है स्किन के ऊपर।
یہ بال آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ شائن ہے، نرم و ملائم بال ہیں ان کے، سکن یہ دیکھیں نرم ہے بالکل، یہ دیکھ لیں بال یہ ایسے لگانے سے اتر نہیں رہے ہیں، چمک ہے، شائن ہے جانور کے اندر، سب جانوروں کے اندر، یہ نہیں کہ کسی ایک کے اندر، سب میں اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، جب یہ جانور چمک تب ہوتی ہے جب جانور صحت مند ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، کسی قسم کی جوئیں شوئیں اس کو نہیں لگی ہوئی ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تب جانور کے اوپر سکن کے اوپر شائن آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ جانور کو موشنز تو نہیں لگے ہوئے ہیں، ڈائریا تو نہیں لگا ہوا، اس کی جو مینگنیاں آ رہی ہیں وہ ٹھیک آ رہی ہیں، وہ جو گوبر جو کھا کے وہ نکال رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں جب آپ ٹھیک طریقے سے اگر آبزرو کر لیں آپ نے تو آپ جانور لے آئیں، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس کو صرف آپ نے انکیور 10 کا انجیکشن لگانا ہے، انکیور 10 کی انجیکشن کے ساتھ ایم اے وائی کام کا انجیکشن لگائیں گردن کی۔ یہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی مکس کرنا ہے، مکس کرنا ہے، ہم انجیکشنز بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ تو نہیں بتا رہے کہ مکس کرنا ہے، جو مکس کرنا ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ مکس کرنا ہے۔ اتنا کویشچن آتا ہے یہ کہ مکس کرنا ہے، بھائی ہم نے کب بتایا ہے کہ مکس کرنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ پتہ نہیں اردو میں بہت سادے الفاظ کے اندر ہم چیز بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں سے میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ایک یہ پوچھتے ہیں اور ایک سب سے زیادہ جو کویشچن پوچھتے ہیں کہ جی لگانا کتنا ہے؟ بھائی انجیکشن آپ لیتے ہیں جو بھی اس کے اوپر خوراک لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس جو جانور کھڑے ہیں اب اس میں یہ سب ایک ایج کے جانور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک جیسی ڈوز نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ ان کا وزن الگ الگ ہے۔ کوئی جانور 35 kg کے اوپر ہے، کوئی 40 کے اوپر ہے، کوئی 50 کے اوپر ہے، کوئی 60 کے اوپر ہے، کوئی شاید 25 kg کا بھی ہو۔ تو ہم ان کو ایک جیسی خوراک ڈوز نہیں لگا سکتے ہیں، وزن کے حساب سے جانور کو خوراک لگتی ہے۔ انجیکشن کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ 40 kg کے اوپر 1 cc انکیور 10 لگانا ہے۔ اب 40 کلو کا جو زندہ وزن کا جانور ہے اس کو ہم نے 1 cc لگانا ہے، 80 کلو کا ہے تو 2 cc لگانا ہے، اس کے درمیان میں ہے کہیں پہ تو 1.5 cc لگے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کو انجیکشن کے اوپر بتا سکتے ہیں، ہم صرف آپ کو انجیکشن کا نام بتا سکتے ہیں، آپ کے جانور کا وزن ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جانور کا وزن کتنا ہے اور اس حساب سے آپ نے اس کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ انجیکشنز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ لگائیں گے وزن کے حساب سے، جو ان سا جانور آپ نے پرچیز کیا ہے، جتنے باڈی ویٹ کا جانور ہے اس کو انکیور 10 لگائیں گے۔ انکیور 10 کسی انجیکشن کے ساتھ بھی مکس نہیں ہوتا ہے، یہ اکیلا لگتا ہے۔ ایم اے وائی کام آپ لگائیں گے، ایم اے وائی کام گردن کی دوسری طرف لگائیں گے۔ اسی طرح ڈیکسا میتھاسٹون، جدھر آپ ایم اے وائی کام لگائیں گے ادھر سے 1-2 انچ چھوڑ کے ڈیکسا میتھاسٹون لگا لیں گے۔ ڈیکسا میتھاسٹون آپ لگائیں گے، اچھا انجیکشن ہے، جانور میں قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ لگا لیں گے ٹھیک ہے، نہیں بھی لگاتے ہیں تو ایم اے وائی کام اور انکیور 10 آپ انجیکشن لگائیں، ٹریول کروانے سے پہلے جانور کو ٹریول کرائیں، گھر لے کے آئیں، گھر لا کے ڈیکسا میتھاسٹون ایم اے وائی کام، یہ 2 انجیکشن یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں انکیور 10 اور ایم اے وائی کام، انکیور 10 اور ایم اے وائی کام، یہ انجیکشن آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں، گھر آنے کے بعد بھی آپ نے یہ انجیکشن لگانے ہیں۔ صبح بھی لگتا ہے یہ انجیکشن اور شام میں بھی لگتا ہے، 3 دن کم سے کم آپ نے اپنے جانور کو، چاہے آپ کا جانور ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، صحت مند ہے، کھا پی ٹھیک رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے انکیور 10 اور ایم اے وائی کام، یہ 2 انجیکشن آپ نے کسی صورت بھی بند نہیں کرنے ہیں، یہ آپ نے لگانے ہیں۔ وہاں سے آپ لگا کے لے کے آئیں گے، یہاں پہ آپ کے پاس جانور رات کو وہاں سے چلے ہیں، صبح پہنچے یا صبح وہاں سے آپ نے ٹریول کرائیں، کوشش کریں آج کل گرمی ہے، شام کے ٹائم میں جانور کو ٹریول کرائیں، گرمی کے ٹائم میں ٹریول نہیں کرائیں، بسوں کے اندر ٹرکوں کے اندر لوڈ کر کے نہیں لے کے آئیں، کوشش کریں کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی ہائر کریں۔ ہم نے کبھی بھی جانور کو بس کے اندر ڈگی کے اندر ٹریول نہیں کروایا، کبھی بھی۔ شروع کی کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد آج تک مجھے نہیں یاد کہ میرے پاس کوئی جانور بھی گاڑی بس کی ڈگی کے اندر بیٹھ کے آیا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ نے 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا جانور پرچیز کر لیا ہے تو آپ کو 20-25 ہزار روپیہ گاڑی کے لیے خرچ کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ یہ میں نے 5 جانور 4 بکریاں منگوائی ہیں ڈی جی خان سے، ساتھ اس کے 9 بچے تھے، اور وہ ہم نے ٹریول کروائے ہیں جانور پرائیویٹ گاڑی کے اوپر ہم نے کرایہ خرچ کیا ہے اور ہم نے وہ جانور ٹریول کروائے ہیں۔ 25 ہزار روپیہ انہوں نے وہاں سے ڈی جی خان سے گاڑی نے لیا ہے، لیکن ڈزن میٹر، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ 2.5 لاکھ کے جانور ہیں، اگر 25 ہزار روپیہ گاڑی کے اوپر ہم نے خرچ کر لیا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جانور صحت مند ہمارے پاس پہنچیں گے، بچے صحت مند آئیں گے، کوئی بچہ بیمار نہیں ہو کے آئے گا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوگی، یہی نہیں ہوگا کہ بڑی بکری ہے اور اس سے اب اٹھا نہیں جا رہا، وہ بیٹھ گئی ہے۔
یہ سارے مسئلے مسائل ہم پھر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ گاڑی کا خرچ کر لیتے ہیں. پرائیویٹ گاڑی ہم ہائر کرتے ہیں، وہاں پہ اس کے اوپر سزوکی ہائر کریں، تھوڑے جانور ہیں زیادہ جانور ہیں شاہزور ہائر کریں. کبھی بھی دبڑ گسونی کر کے بہت زیادہ جانور اوور لوڈنگ کر کے جانوروں کو نہیں لے کے آئیں، اس سے جانوروں میں PPR آتا ہے، سٹریس آتا ہے، پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور سارے کا سارا آپ کا پروجیکٹ ضائع ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کے جانور میں PPR آ گیا، ایک بھی جانور کو آ گیا، یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے جانوروں میں سے اپنے جانوروں کو بچا لیں گے. یہ بہت ناممکن سی بات ہے. 70% جانور افیکٹڈ ہوتا ہے PPR سے اور وہ بچتا نہیں ہے اور اگر بچے گا بھی کافی جانور اس کے اندر آپ کو چھری پھیرنی پڑے گی، ذبح کرنے پڑیں گے، سلاٹر کرنے پڑیں گے، یا وہ جانور آپ کے ویسٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو بچ بھی جائیں گے ان کی اتنی ناقص حالت رہے گی کہ وہ نہ تو وہ بریڈ کے قابل رہتا ہے، نہ جانور وہ ویٹ گین کرتا ہے. 50% اب اس کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے. 50% پروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ 50% اس کا باڈی ویٹ کم بنے گا، 50% اس کی جو صحت ہے وہ کم بنے گی اور وہ مسئلے مسائل اس کے رہیں گے. اب ان سب باتوں کے بعد جب آپ لے آئے، آپ نے انکیور 10 MAY کام استعمال کر لیا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے سب سے پہلے وہ ہے خوراک کا. اب جو سب سے بڑی ایک جو میں نے جو چیز آبزرو کی ہے وہ یہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ہم نے فٹافٹ بس موٹا کر لینا ہے، فٹافٹ جانور کو جو ہے وہ بس جانور آ گیا ہے، بس اب اس کو جو ہے نا زبردست جناب طریقے کے ساتھ ایک دم سے وہ ہوا میں سوار ہو جائے بس جانور. ایسے نہیں ہوگا، اس طرح پاسبل نہیں ہوتا. جانور جب بھی آپ کے پاس ٹریول کر کے آئے گا 2 دن 4 دن 5 دن جانور لے گا، اس کے بعد وہ جانور اپنی روٹین میں آئے گا. آہستہ آہستہ وہ آپ کی خوراک کے اوپر آئے گا. کم سے کم 10 سے 15 دن اس کو لگیں گے. خشک خوراک کا انتظام رکھیں. ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں گیلی خوراک کو. آپ کو مسئلے مسائل اس میں رہتے ہیں. آپ نے انجیکشنز لگا لی ہیں، پروٹوکول دے لیا ہے، صحت مند جانور آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ نے اس کو روک لیا ہے 2-3 دن 4 دن آپ نے ہلکی خوراک دینی ہے. کبھی بھی کوشش یہ مت کریں کہ ایک دم سے ونڈوں کے اوپر لے آئیں. بہت سارے جانور چرائی کے اوپر ہوتے ہیں، یہاں وہ فارمر کچھ ڈالتے نہیں ہیں، فری کے اوپر انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، رولے ہوتے ہیں، یہاں وہ گندم ڈالتے ہیں صرف اور مکمل ایک بیلنس ونڈا استعمال نہیں کرواتے ہیں، یہاں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ آپ ان چیزوں میں آپ نے ایک دم سے نہیں پڑنا. آپ آرام سے سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ خشک لوسن کا آپ انتظام رکھیں اپنے پاس. عید کے سیزن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جتنا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ یہ خشک لوسن انتظام کر کے رکھیں. اس کے بعد آپ ان کو خشک لوسن پہ ان کو سرو کریں کھلا، فری چوائس. خشک لوسن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے ڈائریا لگتا ہے، نہ اس کی وجہ سے پیٹ خراب ہوتا ہے. جو ونڈا آپ نے سلیکٹ کیا ہے، آپ نے اپنا بنایا ہے، یا گوشت والا ونڈا کسی کمپنی کا آپ لے کے آئے ہیں، جیسے بھی آپ کے پاس جون سی آپ کو سہولت اویلیبل ہے، جو آپ کے پاس چیز ہے اس کے مطابق آپ وہ تھوڑا سا ہلکا آپ نے وہ جانوروں کو سٹارٹ کرنا ہے. پہلے دن تو آپ کوشش کریں کہ آپ استعمال نہ کرائیں. 1-2 دن کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو سٹارٹ کریں. ایک دم سے آپ نے فیڈ نہیں بڑھانی ہے، نہ ایک دم سے آپ نے گندم ڈال دینی ہے، نہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم سے گندم دے دیں، جی 1 کلو گندم کھلا لیں، 2 کلو گندم کھلا لیں، اتنا کھلا لیں اتنا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. یا گلی کسی کے دماغ میں ہے کہ بس گلی ڈالیں گے اور جانور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. سب باتیں ہیں، سب ڈھکوسلے ہیں، سب نے اپنی اپنی دکانداری لگائی ہوئی ہے، چمکائی ہوئی ہے، اس کے خلاف سے لوگ چلتے ہیں. تو صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک بیلنس ونڈا رکھیں. کبھی بھی جو چیز جانور کو بناتی ہے وہ ایک بیلنس ونڈا ہوتا ہے. بیلنس ونڈا یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلنس خوراک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص مقدار کے اندر اجناس بھی ڈلے ہوتے ہیں، خاص مقدار کے اندر منرلز ڈلے ہوتے ہیں، وٹامنز ڈلے ہوتے ہیں، نمکیات ڈلی ہوتی ہیں، لحمیات ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو لحمیت کھل ہے. ایک خاص مقدار کے اندر جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ ایک بیلنس ونڈا بنتا ہے، ایک متوازن ونڈا بنتا ہے. اور ایک متوازن ونڈا آپ کو اچھی فیٹنگ دے سکتا ہے، اچھی آپ کی جانور کی گروتھ کر سکتا ہے. ویسے یہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، یہ 2-2.5 مہینے کے اندر فیٹنگ کرنا کافی مشکل اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. 15-20 دن جانور آپ کے پاس ایڈجسٹ ہونے میں لے جاتا ہے، سیٹنگ کرتے ہوئے جانور لے جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی نارمل خوراک کے اوپر آتا ہے جو وہ خوراک چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ وہ پھر اپنا وزن بڑھانا شروع کرتا ہے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سارے معاملات کے اندر، لیکن مشکل نہیں ہے. آپ آرام سے تسلی کے ساتھ اپنا جانور پرچیز کریں، خرید کریں، اس کے بعد اس کو لے کے آئیں اور اس کی فیٹنگ پھر آپ سٹارٹ کریں. لیکن جلد بازی
کبھی بھی مت کریں، نہ خریدتے ہوئے جلد بازی کریں، نہ جانور کو موٹا تازہ کرنے کے لیے جلد بازی کریں. سب کچھ خود بخود ہوگا، آٹومیٹکلی ہوگا. صرف آپ جانور کو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ آپ نے جانور کو لا کے بیمار نہیں کرنا ہے، جو آپ کا مین ٹارگٹ ہے. اگر آپ نے اپنے پاس جانور لانے کے بعد آپ کے پاس جانور بیمار نہیں ہوا تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کے پاس جانور آ گیا ہے، آپ کے پاس جانور آنے کے بعد اس کو ڈائریا نہیں لگا، اس کو بخار نہیں ہوا یا ڈائریا لگا ہے اور آپ نے اس کو فوراً کنٹرول کر لیا اور جانور کو کمزور ہونے نہیں دیا. ڈائریا کے اندر، لوز موشن کے اندر، یعنی کہ جو پتلے پانی کے اوپر جانور آپ کا چلا گیا ہے اور آپ نے 4 دن اس کے اندر لگا دیے ہیں جانور کو یا 3 دن لگا دیے ہیں، بھول جائیں کہ آپ اس جانور سے کوئی ویٹ گین کریں گے. وہ آپ کا جانور اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ کم سے کم مہینہ 15 لگاتا ہے پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے میں، سیٹنگ کرنے میں اس کی جانور کی. تو یہ کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، جانور کو بیمار نہیں ہونے دیں. پھر خشک خوراک کا انتظام رکھیں، ایک متوازن اچھی خوراک ان کو دیں. آہستہ آہستہ اس کو ونڈے کے اوپر لے کے آئیں اور اس کو بڑھائیں. پھر جب آپ کا جانور 1 پاؤ ونڈا کھا رہا ہے اور موشن نہیں لگ رہے ہیں اس کو، پھر اس کو آدھا کلو کے اوپر لے کے جائیں، پھر 3 پاؤ پہ اور کلو تک لے کے جائیں. آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام کے اوپر. جو فیٹنگ والا جانور ہے وہ آدھا کلو صبح اور آدھا کلو شام میں. لیکن یہ فوراً نہیں ہوتا، ٹائم میں لگتا ہے. کم سے کم آپ کو اس کے اندر 15 دن، 20 دن، مہینہ لگے گا جب آپ کا جانور اس خوراک کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بس خوراک کے حوالے سے اور یہ انجیکشنز کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے. انجیکشنز میں ایک دفعہ دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. انکیورٹین، ایم اے وائی کام اور ڈیکسامیتھاسون، یہ 3 مین انجیکشن ہے. اگر ڈائریا لگ گیا ہے تو ٹرائبرسن ایم اے وائی کام بیسٹ شارٹ ہے. وہ آپ ایک دفعہ ہی دیں گے تو جانور کا آپ کا رک جائے گا. اس کے بعد اگر دوبارہ ضرورت محسوس ہو، صبح آپ نے لگایا ہے، شام میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جانور کا ڈائریا کنٹرول نہیں ہوا، شام میں ٹرائبرسن ایم اے وائی کام مت لگائیں. شام میں آپ سیلفا ڈیماڈین کا شارٹ دیں. بہترین اس کا رزلٹ ہے، جانور آپ کا بہترین ہو جائے گا، فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ویڈیو کلوز کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.